alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक बार फिर से मोहतरम ताहिर खान साहब जो कि अहमदीज सीनियर मेंबर हैं माशाल्लाह अमेरिका से हैं, उनको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। आए मोहतरम ताहिर खान साहब, बहुत बहुत वेलकम, खुशामदीद जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम, वाहे गुरु, गुटन मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जी अमीर फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुझे यहाँ बुलाते हैं, मुझसे सवाल जवाब करते हैं और मुझे इस बात का मौका देते हैं कि मैं जमात अहमदिया के बारे में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक बनाई गई है आपके सवालात का जवाब दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आप सवालात पूछना शुरू करें। मोहतरम ताहिर खान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम ताहिर खान साहब, माशाल्लाह बहुत ही सीनियर, सिंसियर और एक तरह से डेडिकेटेड मेंबर हैं अहमदीज जमात निज़ाम के, और आपका दावा है ये, जब पर्सनल पे भी बात होती है और ग्रुप्स में भी आप कहते रहते हैं कि माशाल्लाह आप लातादाद बेअतें करा के दे चुके हैं अहमदी जमात निज़ाम को। तो जाहिर सी बात है कि आपने बताया था कि आप हाफिज कुरान लोगों को भी बेअत में शामिल करिए आपने। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या क्वालिटीज हैं जो आप बताते हैं आम लोगों को कि जिनसे वो खींचे चले आते हैं आपके अहमदीज निज़ाम जमात की तरफ, क्योंकि कम से कम मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि अहमदी निज़ाम जमात को आपके ज्वाइन किया जाए। तो प्लीज शुरुआत में थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दें कि आखिर कौन से वो मेन पॉइंट्स हैं जो बताकर आप लोगों को राग़िब कर लेते हैं, प्लीज बताएं, शुक्रिया। मोहतरम ताहिर खान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम अमीर फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। एक बात मैं भूल गया, आपने कहा हाफिज कुरान, देखा हाफिज कुरान भी तो मुसलमान है ना, उनके लिए भी ये कोइंसिडेंस है जस्ट के मेरे में हिस्से में 5 हाफिज कुरान भी आए, ठीक है ना। उसमें हाफिज मोहम्मद जमान साहब थे लाहौर में, जिन्होंने कुछ सवालात किए, वो मौलवी मुबशिर शाह साहब के ग्रुप से आए थे, जो हमारा बड़ा सख्त मुखालिफ है, सच्ची बात वाला। एक लड़का हाफिज कुरान पाकिस्तानी मलेशिया में था, नाम मैं लेना नहीं चाहता। एक हाफिज कुरान था जो लश्कर जंगवी सिपाही साहब खत्म नबूवत का था, और उसकी मंगनी हो चुकी थी खत्म नबूवत के मौलवी मौलाना अब्दुल हमीद से, वट्टो थे या क्या थे। तो अहमदियत के बाद घर से छोड़ दिया, फिर वहां से कोई मजदूरी वगैरह शुरू की, लिखा पढ़ा था बीएससी कंप्यूटर साइंस में। और उसके बाद उनको कुछ सवालात थे, तो मैंने उनके खदशात दूर कर दिए। उन्होंने कुछ हमदर्दियों की कमजोरियों की बात की। आपने भी कहा कि हमें कोई नजर नहीं आता। देखिए, जब खुदा का मामूर नबी आता है तो वो बहुत लोगों को नजर नहीं आता। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनकी जिंदगी में सिर्फ 30 अफराद ने उनको कबूल किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का भी यही हाल था। नूह अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक बुढ़िया ने किया था और वो उसको किश्ती में बिठाया, बाकी कौम तो गर्क हो गई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शुरू में कबूल करने वाले बहुत कम थे। हर बात हर वही को जुटलाते थे। तो जो हालात दूसरे अंबिया पे गुजरे, वही हालात मिर्जा गुलाम अहमद कहते रसूलुल्लाह पर भी गुजरे। अब देखे जमात, आप जो बात की है आपका अपना है कि ज्वाइन किया जाए, मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। देखे, अगर वो पेशन गोई के मुताबिक अपने वक्त पर आए हैं, निशानियां उनके लिए पूरी हुई है, चांद सूरज ग्रहण की और भी हैं, ताउन की निशानी उन्होंने दिखाई, उसको अल्लाह ताला ने बताया कि ताउन आएगा। वो ताउन आया और 1 करोड़ 20 लाख लोगों को वो हुआ,
اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ انگریز نے ٹیکہ لگایا، مرزا صاحب نے کہا کہ ٹیکہ نہ لگائیں، احمدی یہ میری صداقت کے لیے آیا ہے، اور کوئی احمدی اس سے ہلاک نہیں، اور باقی لوگ مخالفین سارے، خاص کر وہ مولوی جو کفر کے لگواتے پھرتے تھے، اس قدر تعاون نے کیا کہ لوگ لاش دفناتے تھے، گھر آتے تو دوسرا آدمی فوت ہوا ہوتا تھا، گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے۔ اور اس دوران جن لوگوں نے مرزا صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تعاون سے بچا۔ اس سے بڑا نشان کیا چاہیے آپ کو؟ کس طرح کے نشان آپ چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اگلا سوال۔ وہ الہی نشان جو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، انبیاء کے منکرین ان کو قبول نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب نشان دکھایا، سارا شہر موجود تھا دربار میں، اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ جادوگروں نے وہ پھینکا سانپ، اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، اور ان کی نظر بندی سے اسی ہوئی۔ وہ ایک دھوکہ تھا جو خدا کے فضل نے کیا، لیکن سوائے جادوگروں کے کوئی ایمان نہیں آیا۔ نہ رامیسس II فرعون جو تھا، فرعون کا بیٹا تھا، اس وقت نہیں لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب شق القمر کا نشان دکھایا گیا جو مطالبہ تھا مخالفین کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور مرزا صاحب کا بھی نشان چاند سورج گرہ کا، ملاؤں نے نہیں، انہوں نے سینے پیٹنے شروع کر دیے، اور پنجابی میں کہنا کہ اے اللہ، اور تیرے مرزے نو مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ تو کہتے مت مانو، ٹھیک ہے آپ سنیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سوال صرف ایک کریں تاکہ میں مختصر سے جواب دوں۔ محترم طاہر خان صاحب، وہ الہی نشان جو اللہ محترم طاہر خان صاحب، میں بالکل تھوڑا سا 3 آڈیوز آپ کے آگے تھوڑا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ اس لمبی آڈیو میں 6 منٹ سے زیادہ کی میں آپ نے یہ زور دیا، آپ نے مسلمانوں کی کمیاں گنوائی، آپ نے ان کو قاتل بتایا، جو کمیاں آپ نکال سکتے تھے، میں مانتا ہوں کہ وہ کمیاں ان میں ہیں، تو بس کیا یہ سوچ لیں کہ بھائی کیونکہ وہ لوگ غلط ہیں تو بس اس لیے ان کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ جائیں؟ سر کیا آپ یہ جتانا چاہتے ہیں؟ آپ نے مرزا صاحب کے ریگارڈنگ بہت ساری نشانیاں بتائیں، تو سر مرزا صاحب پہ تو معذرت کے ساتھ میرا کوئی سوال ہے ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ احمدی نظام جماعت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، احمدیز لوگ ہونے کا دعویٰ کرنے والے تو اور بھی بہت لوگ ہیں سر جو جماعت کو آپ کی پسند ہی نہیں کرتے، لاہوری فرقہ والے ہیں، اصلاح پسند والے ہیں، تو وہ احمدیز بھی ہیں، پکے سچے اپنے آپ کو احمدیز بتاتے ہیں، آپ کے جماعت نظام کو پسند نہیں کرتے۔ مرزا صاحب کو یہ تو نبی مانتے ہیں اصلاح پسند والے، بٹ لاہوری فرقہ کہتا ہے کہ وہ مجدد تھے، وہ نبی تھے ہی نہیں، تو مرزا صاحب کو ہم بھی مجدد مان لیتے ہیں سر۔ آپ نے جتنے نشانیاں بتائی، چاند سورج گرہن ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، سب کچھ ہوا، ٹھیک ہے جی، مرزا صاحب تو بہت اچھے نیک آدمی تھے، وہاں تک ہمارا کوئی سوال ہے نہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ آج ہمیں جوائن مرزا صاحب کو تو نہیں کرنا ہے نا سر، جوائن تو کرنا ہے آپ کے جماعتی نظام کو۔ اب میں آپ کی نیکسٹ آڈیو کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے تعداد کی بات بتائی پچھلی آڈیو میں بھی، اس میں آپ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی کا نام نہیں بتائیں گے، آپ کہیں گے سیکیورٹی ریزنز۔ آپ لوگوں کے یہاں مجھے پکی جانکاری ہے کہ آج کل تو باقاعدہ نمبر ایشو کر دیے گئے، جو کہ آئیڈینٹی کارڈ آپ جاری کرتے ہوں گے اپنے احمدیز نظام کے ممبرز کو، ان کا ایک پرٹیکولرلی کوڈ نمبر ہوتا ہے سر۔ تو آج کل تو کمپیوٹر کا نیٹ کا زمانہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نمبر آپ ڈال لیں گے اپنے کمپیوٹر پر، ٹوٹل ڈیٹیل اس ممبر کی آ جائے گی۔ میرا سوال وہ نہیں ہے، میرا سوال تو یہ ہے کہ اس کا مطلب تو آپ کے کمپیوٹر میں جس کی رسائی ہوگی وہ یہ پتا کر لے گا کہ کتنے احمدیز جماعت نظام کے ممبرز ہیں، باقاعدہ ایک ایک نمبر، یعنی کہ فار ایگزامپل 1,01,111 ہیں تو ٹوٹل آپ کو پتا چل جائیں گے۔ کیا ایسی وجہ ہے؟ آپ سیکیورٹی کے ریزن کو اس لیے نہیں کہہ سکتے، ہم آپ سے ایڈریس تھوڑا ہی پوچھ رہے ہیں کہ ایڈریس کہاں کہاں ہے، کون کون لوگ ہیں، یہ تو کوئی سوال نہیں ہے پوچھنے کا۔ سمپلی اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ لوگوں کی ایگزیکٹ تعداد کیا ہے تو آپ کے خلیفہ صاحب بھی بتانے سے قاصر ہیں، معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس میں تو کوئی سیکیورٹی ریزن نہیں آ سکتا۔ خلیفہ صاحب ایک ذمہ داری کا اسٹیٹمنٹ دیں، بھائی ہم 5 لاکھ ہیں، 5 کروڑ ہیں، 5 ارب ہیں، 5 خرب ہیں، بٹ ایسا اسٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا نہیں ہے محترم، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ
ہمارے انڈیا کی بات لے لیجئے، یہاں کے بہت ہی ذمہ دار اور سینئر ممبر ہیں محترم برہان احمد ظفر صاحب، اور میں نے یہاں کا دیکھا ہے، مجھے کوئی اس میں دقت نہیں کہنے میں کہ 3 نمایاں ممبرس ہیں احمدیز جن کو میں جانتا ہوں، اور اتفاق کی بات ہے کہ تینوں سے میری فزیکل ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ محترم برہان احمد ظفر صاحب، محترم اعظم سیفی صاحب، محترم افضال صاحب، اور بھی میرے اور احمدی جماعت کے لوگوں سے ملا ہوں، بٹ میں نے ان تینوں لوگوں کو ہی دیکھا ہے اکثر و بیشتر کہ جب کوئی سوال و جواب کی بات آئے گی، سب سے پہلے مناظروں کی بات آئے گی تو یہی لوگ پیش ہوتے ہیں۔ تو مجھے فخر ہے ایک طرف سے انڈیا پہ بھی کہ ہندوستانی ہی یہ لوگ سب سے آگے آتے ہیں۔ محترم برہان احمد ظفر صاحب نے اس کے گروپ میں ہی بتایا تھا کہ ادھک سے ادھک قادیان میں ہی تعداد 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں ہے قادیانی لوگوں کی۔ اب انڈیا میں کتنی ہے تو میں تو اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، میری آپ کہتے ہیں کروڑوں کی ہے، کچھ ہے، تو میرے خیال سے آپ کو ذمہ داری بڑا اسٹیٹمنٹ خلیفہ صاحب سے دلوا دینا چاہیے۔ میری اپنی انٹرنل سورسز بھی ہیں، میرے ماشاءاللہ آج کی تاریخ میں بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ تعلقات ہیں تمام دنیا کے احمدیز لوگوں سے، مجھے وہ اپنی طریقے سے سب کچھ بتاتے ہیں کہ کتنی تعداد ہے کیا نہیں ہے، بٹ میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کو تعداد بتانے میں دقت نہیں ہونی چاہیے، اس سے کسی کا کوئی سیکورٹی کا خطرہ لاحق نہیں۔ محترم طاہر خان صاحب، مرزا صاحب آئے اور چلے گئے، 1908 میں ان کا انتقال ہو گیا اور 113 سال ہو گئے ان کا انتقال ہوئے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے احمدی جماعت نظام جو پریزنٹ ہے، ظاہر سی بات ہے جوائن تو اسے کیوں کرنا پڑے گا، تو میں امیر فیصل احمدی نظام جماعت کو جوائن آخر کروں تو کیوں کروں؟ مجھے مسلمان ہونے کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ 5 پلرز آف اسلام کو فالو کرنا ہے۔ آخری خطبہ مجھے بتایا گیا تھا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کر کے چلے گئے ہیں۔ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ کے پاس اپنا نجی گھر ہے، اپنے نجی پلاٹ ہے جو آپ کو بیچنے نہیں ہے، اپنے گھر آپ نے 2-3 بھی بنا لیے ہیں جو کہ آپ کے بچوں کے کام آنے ہیں، ان پہ آپ کو زکوٰۃ 1 نکا پیسہ نہیں دینا ہے۔ آپ کے پاس 7 تولہ یعنی کہ 70 گرامز یا 80 گرامز تک گولڈ کا زیور ہے تو آپ کو 1 پیسہ بھی زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ آپ کے پاس چاندی لگ بھگ ½ کلو بیٹھتی ہے تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، اور اس کے بعد جو ایکسس میں جائے گا اس پہ زکوٰۃ ہوگی، وہ بھی صرف 2.5%۔ 5 پلرز اسلام کو میں فالو کرتا ہوں سر، اور 2.5% زکوٰۃ دینے کو تیار ہوں، بٹ ٹائم کی بات ہے کہ میرے پاس وہ بھی اس لیے نہیں بن رہی کہ میں ان چیزوں کو لمٹ کو کراس ہی نہیں کر رہا ہوں۔ تو سر تو میں آپ کے کیوں 61 طریقے کے چندہ جات میں جا کے پڑ جاؤں کہ 61 طریقے اپنے اوپر امپوز کروں؟ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تو شریعت میں کوئی چینجنگ نہیں کی، اور انہوں نے کی بھی نہیں، تو کیوں غیر شرعی کام بھی کروں کہ اتنے زیادہ چندہ جات کا اخراجات اپنے سر پہ رکھوں؟ پہلا سوال بتائیں۔ جی محترم امیر فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی بہت سے ایسے گروپ بنے، مسیلمہ کذاب کا، اسود حسنی کا، ساری معذرت، اور لوگوں نے بنائے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے۔ مرزا غلام محمد قادری اسلام نے کہا کہ میری جماعت میں فتنے اٹھیں گے۔ یہ جو گروپس ہیں، مجھے تو ان کے بارے میں زیادہ علم نہیں کہ وہ گروپ کہاں پر ہیں۔ لاہوری جماعت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پہ ایک پروگرام رکھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ لاہوری جماعت کے سربراہ جب انہوں نے جماعت علیحدہ بنائی، وہ گئے تو ان کا یہ ہرگز نہیں تھا، وہ مرزا بشیر الدین محمود جو مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کے بیٹے تھے، خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے ان کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت یہ بات نہیں تھی کہ مرزا صاحب نبی نہیں ہے، مجدد۔ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں تو فلاں کو مجدد مانتا ہوں۔ اب عیسائی ہمیں یہاں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے وہ نبی تھے، بہت سے بنی اسرائیل کے نبی آئے، 25,000 آئے، لیکن ہم اسلام مذہب کو نہیں مانتے۔ تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ لاہوری جماعت کے جو سربراہ ہیں مولوی محمد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ کمال الدین رضی اللہ تعالیٰ نے نوشہرہ میں ایک قاضی محمد علی کیس میں آ کے ثابت کیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی خدا کے نبی ہے، اس کو ثابت کیا تھا۔
وہ اس سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ جو کورٹ کی کاروائی ہے نوشیرہ میں وہ موجود ہے، اور اس پر ملاؤں نے بڑا شور شار ڈالا کہ جھوٹے نبی کا یہ جھوٹا، تو وہ تو ان کا عقیدہ تھا، اور انہوں نے ارادتاً مرزا صاحب کی نبوت سے پھر انکار کیا تاکہ مرزا بشیر الدین محمود کی خلافت ختم ہو، لیکن یہ ختم ہو گئے، وہ خلافت ختم نہیں ہوئی، وہ ساری دنیا میں جو نظام ہے ان کا بنایا ہوا ہے۔ دوسرا، انہوں نے کرم دین کا جو مقدمہ تھا جیلم میں جو بنایا تھا مرزا صاحب پر، اس میں بھی مولوی محمد علی صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نبی ہیں، ثابت کیا۔ جماعت لاہور والے اس کا انکار کیسے کر سکتے؟ جو باقی گروپ ہیں ان میں کسی کی کوئی نہ مسجد ہے، دو تین آدمی ہیں جن کا جماعت سے اخراج ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے جواب پہلے آڈیو کا۔ بات یہ ہے کہ اب آپ بہت زیادہ سوالات، اگر آپ ایک ایک کرتے میں جواب دیتا، وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی صداقت ثابت ہوگی تو ان کی محدودیت کا اور مسیح موعود ہونے کا رسول رسول ہونے اور رسول ہونے کا اور دعویٰ نبی ہونے کا صحیح ثابت۔ ایک غلطی کا ازالہ میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے خدا نے بار بار رسول اور نبی کہا ہے، میں کیوں کر انکار کروں؟ لاہوری جماعت والے وہ پڑھیں، لاہوری جماعت والوں کے امام مجھ سے باتیں کرتے ہیں، اور لاہوری جماعت کے بڑے بڑے لیڈر خان بہادر غلام اسد خان نیازی جماعت میں شامل ہوئے، سید مدثر شاہ ہوئے، صاحبزادہ سیف الرحمان صاحب شامل ہوئے، اور مولانا یعقوب علی خان بابر جو سول اور ملٹری گزٹ کے تھے، ان کی جماعت سے موجودہ وقت میں عبداللہ جان صاحب ڈائریکٹر ایجوکیشن پشاور میں، اور معراج صاحب جو شہید ہو گئے، سب لاہوری جماعت سے۔ ان کو پتہ ہے ان کی نہ تنظیم ہے نہ کچھ ہے، اور جماعت تو ان کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو یہ ہے جواب اس کا۔ اب اگلی باتوں کو میں سن کے جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، جو آپ نے کہا نا کہ مرزا صاحب کو مجدد مان لیتے ہیں، یہ اختیار ہی نہیں ہے آپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مہدی کے بارے میں کہا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، مہدی اور عیسیٰ ایک ہے، اور عیسیٰ کو 4 دفعہ ہوا نبیون ہو نبیون ہو نبیون۔ تو اگر آپ منکر حدیث بن جائے تو پھر انکار کر دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی کہا ہے، اور اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی کہا، اس لیے کہا کہ مسلمانوں کو یہ غلط فہمی نہیں کہ پرانے نے نہیں آنا، نئے نے آنا ہے، ورنہ اگر پرانے نے آنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں نہ کہتے، وہ تو پہلے سے ہی نبی تھے۔ اور وہ پھر ان کا ذکر ہے کہ رسول الی بنی اسرائیل ہیں، وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کی طرف نہیں ہے۔ جی محترمہ، آپ نے تعداد کی بات کی۔ دیکھیں، تعداد تو حضرت مرزا صاحب نے جب ان کی وفات کا وقت نزدیک تھا، اس نے کہا تقریباً 5 لاکھ کے قریب تھے ہندوستان میں۔ اس میں طائف میں ہماری جماعت تھی، شام میں جماعت تھی، اور بعض یورپینوں میں کہ چھوٹی چھوٹی تعدادیں تھی۔ تو ہم جمع کر کے کوئی تعداد نہیں بتائی، لیکن ہمارے جلسہ سالانوں میں جب زیادہ بیعتیں ہوتی رہی، 1990 میں 50,000 ہوئی، پھر 1 لاکھ ہوئی۔ میں اس وقت پاکستان میں اس 1 لاکھ میں میری بھی 15 بیعتیں شامل تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم ہر جلسہ، ہمارے جلسے آپ سنیں تو ہم جلسہ سالانوں میں تعداد کا اعلان کرتے ہیں۔ اب اس سال 1 لاکھ اور غالباً 35,000 کے قریب ہوئی، مجھے صحیح تعداد یاد نہیں، لیکن 55,000 ساری۔
اور پچھلے سال 1,15,000 تھی، اس سے پہلے کوئی 6 لاکھ کے قریب تھی۔ تو مجھے اسٹیٹسٹک ساری تو یاد نہیں، لیکن ہم باقاعدہ ہم اعلان کرتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی سینٹرل بیورو آف سینسس نہیں ہے کہ سب کو جمع کرے، ٹھیک ہے نا۔ انڈونیشیا میں بڑی تعداد ہے، ہمارے گھانا میں ہے، نائجیریا میں ہے، سیرا لون میں ہے، بورکینا فاسو میں ہے، یورپی ممالک میں ہے، افغانستان میں ہے۔ افغانستان کی ہم نہیں بتاتے، کوئی لوکیشن نہیں بتاتے احمدیوں کی، وہاں بڑا خطرہ ہے احمدیوں کو۔ تو یہ ہے صورتحال تعداد کی۔ جو آپ نے کمپیوٹر والی بات کی ہے تو اب آیا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ کمپیوٹر کا ایکسس جو ہے صرف احمدیوں کو ہے، اور ہر احمدی اپنے اس کو ایکسس کر سکتا ہے۔ اب میں امریکہ میں ہوں تو میں تمام لوگوں کے پرٹیکولر ایکسس نہیں کہ میں اپنا نمبر ڈال کے چیک کر سکتا ہوں۔ آپ نے بات کی سیکیورٹی کا، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی، اٹیک ہوئی ہیں، وہ وہاں سے کسی دفتر سے انہوں نے وہ ہماری ایڈریسز لیے، اور ہمارے جو ڈیٹا بیس ہے اس میں ہمارا ایڈریس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں تک میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ نائجیریا میں ہمارا 21 افراد کا وفد ایمبیسڈر کو ملنے گیا، سوڈان کے ایمبیسڈر نے انہیں بتایا، میں بات مختصر کرتا ہوں، کہ میں احمدی ہوں، میرا باپ احمدی، میرے دادا اور ان کے بھائی احمدی ہوئے۔ یہ بات ہے 1982 کی، اور ہمارا خاندان 200 تھا 82 میں یہ کہتا ہوں کہ 40 سال ہو گئے، اب ضرور 500۔ مجھے ایک سوڈانی امریکہ ملا اور اس نے مجھے کہا کہ وہ شیعہ تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ شیعہ ہیں سوڈان میں، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے احمدیوں کے ساتھ وہاں پہ اجتماعات ہوتے ہیں، ہم میٹنگ کرتے ہیں، لیکن آفیشل ہماری وہاں کوئی تنظیم نہیں ہے۔ لیکن ایک احمدی دوست وہاں سے آئے تو سوڈانی احمدیوں کو ملے۔ سوڈان میں بھی جماعت کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، میرے فیس بک آئی ڈی کو دیکھ کے وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر قومیت کا آدمی میرے ساتھ ایڈ ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عرب ممالک میں مصر میں بہت تعداد بڑھ رہی ہے، موراکو میں بہت زیادہ ہے احمدی، میں ان سے رابطے میں ہوں۔ الجزائر میں ہمارے امیر صاحب الغزالی صاحب، پورا نام مجھے اب یاد نہیں ہے، وہ قید میں ہیں، جیل میں ہیں۔ پھر ٹیونس میں ہے، لیبیا میں، سعودی عربیہ میں تو بہت زیادہ ہے۔ وہاں سے ہمارے عزیز آئے، جگہ جگہ انہوں نے بتایا کہ ہر جگہ لوگ احمدی ہو رہے ہیں، اور ان کا وہ انٹرویو جو سعودی عورتیں وغیرہ ہیں، ان کے انٹرویو یوٹیوب پر بھی موجود ہے، میں یہاں بھی لگا سکتا ہوں، اگر مجھے مل گئے میں آپ کو بھیج دوں گا۔ تو ہمیں اچھا، ملاگاسی ریپبلک ہے، وہاں ہمارا ایک احمدی گیا، اس نے کوئی 300 کے قریب احمدی کیے، لیکن آفیشل ہمیں علم نہیں تھا، کیونکہ وہ سوشلسٹ تھا، بڑا سخت وہ تھا، کنٹرول تھا، 300 آدمی احمدی۔ اب وہ یہ بات ہے آج سے 40-50 سال پہلے کی، اب ہزاروں ہوں گے۔ گوٹے مالا میں ہماری بڑی تعداد ہے، تو حالانکہ وہ ساؤتھ امریکہ کا ملک ہے یا سینٹرل امریکہ کا ہے، تو ایک لمبی باس ہے جو ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم کریں۔ آپ کی ڈیزائر ہو کہ جی خلیفہ اعلان کر دے کہ اتنے ہیں، اس طرح کی کوئی پالیسی نہیں ہے، نہ ہمیں ضرورت ہے ایسا بتانے کی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان میں لغمان میں ہماری پتہ ہے کم احمدی نہیں، وہاں سے غیر احمدی آیا، اس نے کہا کہ وہ احمدی ہے، ان کے مباحثے ہو رہے ہیں۔ امیر صاحب افغانستان کو بھی نہیں پتا، کیونکہ وہاں کمیونیکیشن نہیں ہے۔ جہاں تک تعداد کی بات ہے، اڑیسہ میں ایک جگہ پہ 5,500 احمدی ہے۔ جو بنگال ہے، کلکتہ میں ہے، وہاں پہ غالباً نئے احمدی 14,000 کے قریب ہیں۔ تو جگہ جگہ جماعتیں، ہماری نئی جماعتیں جو اس میں ہیں ہندوستان میں، وہ 13,000 سے زیادہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری وہاں جو میں نام بھول گیا، وہ ریاست جہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت نہیں ہے، میں نام اس کا بھول گیا ہوں، تو کیرالہ میں بہت بڑی ہماری جماعت تھی، بلکہ مباحلہ بھی ہوا، اور وہ پھر جس مولوی نے مباحلہ کیا وہ ہلاک بھی ہو گیا۔
وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کی طرف میں نہیں جاتا۔ کیرالا بھی ہماری بڑی جماعت ہے، بامبے میں ہماری جماعتیں ہیں۔ تو بہرحال انڈیا بہت بڑا ہے، نئی جماعتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ نے وہ چندہ جات والی بات کی، بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہارے مالوں کے ذریعے، اولاد کے ذریعے سے وہ کریں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے اور حضرت عمر آدھا لے آئے۔ ایسے موقعوں پر حضرت عثمان نے بڑا بڑا مال پیش کیا ہے۔ وہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس کی لمبی ڈسکشن ہے، وہ آپ میرے ساتھ کرنا چاہے، برہان احمد ظفر صاحب کے ساتھ کرنا چاہے، ٹھیک ہے نا۔ جو جماعت کے ممبر ہیں، 2 چنجات ہیں لازمی، 1 روپے میں 1 آنا مرزا صاحب نے کہا تھا لازمی ہے، اور جلسہ سالانہ کیونکہ سارے ہمارے۔ پھر تحریک جدید ہے، اس کا بھی میں دیتا ہوں، وقف جدید کا دیتا ہوں۔ یہ تو ہماری سچائی کی نشانی ہے کہ ہم اتنے چندے دے رہے ہیں، اتنی مالی قربانی کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ وہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم نے 20,000 سے زیادہ مساجد بنائی ہے، ہمیں تو کوئی سعودیہ سے پیسے نہیں ملتے جیسے پاکستان میں ملتے ہیں، ساری دنیا میں، بلکہ میں انفارچونیٹلی کہوں گا کہ ٹیررزم کو بھی سعودیوں نے اسپانسر کیا ہے۔ پاکستان میں جو دہشت گرد گروپ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، پھر اور لوگ بھی اس انٹرویو کو سنیں گے، تو ہم تو اپنے پیسوں سے کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہالینڈ کی مسجد، ہماری لجنہ جو عورتوں کی تنظیم ہے، انہوں نے زیورات دے کے بنائی ہے۔ آپ پہ کوئی کمپلشن نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ نے کی، دوسری آپ نے یہ بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں یہ کہا کہ وقت ہے کہ ایمان ثریا ستارے پر چلا جائے گا، اور کسی عرب کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھا، عجم سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ ایمان مولکم بسریا رجلا من ہلائے، کہ ایک شخص جو اس کی نسل سے ہوگا وہ لائے گا۔ اور مرزا صاحب نے کلیم کیا کہ میں اسی سلمان فارسی کے نسل سے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مہدی کو قبول کرنے کے لیے کہا، آپ کسی مہدی کے انتظار میں نہیں ہیں، یا آپ کے نزدیک مہدی آ چکا ہے یا آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ مرزا صاحب نے تو بہت باتیں کی، ان کا لٹریچر پڑھے، کتابیں پڑھے، اور ہندوستان میں تو سب سے زیادہ لوگ احمدی ہوئے، اور ہو رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ آپ کا آخری میں نے آڈیو سنا ہے، اور میں نے یہ 5-6 کر دی ہیں۔ تو آپ چونکہ بہت لمبا سوال کرتے ہیں تو مجھے پھر لمبا جواب دینا پڑتا ہے۔ السلام علیکم، وما علینا الا البلاغ۔ اگلا سوال۔ محترم طاہر خان صاحب، چلیے چھوٹے چھوٹے سوال اور چھوٹے چھوٹے جوابات دے دیجئے۔ بہت چھوٹا سا میں سوال کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کمپیوٹر کا زمانہ تو اب ہے، سر میں اسی زمانے میں سوال کر رہا ہوں، کوئی سیکیورٹی ریزنز کو خطرہ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، آپ کی ایکسس آپ کے اپنے نمبر تک ہے، خلیفہ صاحب کی تو ایکسس پوری طرف ہے نا، یہ خلیفہ صاحب کے جو لندن کے آفس میں بیٹھے ہوئے ذمہ دار لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی ایکسس تو سبھی طرف ہوگی۔ تو جب آپ لوگوں کے یہاں نظام ہے کہ ہر گلی محلے میں، ہر شہر میں آپ کی جماعت کام کرتی ہے، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جس کو آپ جماعتیں کہتے ہیں، کمپیوٹر پہ آپ کے ایک احمدی کا چٹھا لکھا ہوا ہے، تو آخر 1 سال میں ہی صحیح کیوں آپ کے لندن کے آفس سے یہ بات کھلے عام نہیں جاتی کہ آج کی تاریخ میں 5,01,111 ہیں؟ پھر آپ کہہ سکتے ہیں جی 4 لاکھ ہیں، کیونکہ 4تھ خلیفہ کے ٹائم میں تو سب لوگ بتاتے ہیں، آپ بھی ڈینائی نہیں کر پائیں گے کہ انہوں نے پوری دنیا کا خلیفہ ہوتے ہوئے کبھی تو بتا دیا 4 کروڑ بیعتیں ہو گئی، کبھی کہہ دیا جی اتنے کروڑ بیعتیں ہو گئی، پھر پتا چلا وہاں تو لاکھوں میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو کہنے کو کیا ہے محترم، جلسوں میں تو آپ لاکھوں کروڑوں بتا دو، کیونکہ میں تو ایک طرح سے حسب مخالف بن کے سوالات کر رہا ہوں فی الحال، یا یہ کہ سمجھنے کے لیے آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، تو میں تو سوال اٹھاؤں گا نا۔ آپ نے کہا کہ جی جلسوں میں اعلان کر دیتے ہیں، تو جلسوں میں تو پولیٹیکل لیڈر بھی بہت بڑے بڑے اعلان کر دیتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے۔ ہم چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، چھوٹے چھوٹے دکاندار کہتے ہیں میرے پاس فلاں شہر کے سارے گاہک میرے پاس آتے ہیں، فلاں گاؤں کے میرے پاس آتے ہیں، یہ وہ تو میری دکانداری بڑھانے کا طریقہ ہے نا سر۔ تو سوال یہ ہے شارٹیسٹ، آپ کمپیوٹر نظام ہونے کے باوجود ایگزیکٹ تعداد بتانے سے کیوں قاصر ہیں؟ بالکل اس سوال، چھوٹے سے سوال کا چھوٹا جواب دے دیجیے پلیز، شکریہ۔
آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈر کے بھی بڑے بڑے دعوے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ تو کسی خدا کے معمور میں نہ رہی ہیں. ان کا دعویٰ نہ مہدی کا ہے، نہ مسیح کا ہے، نہ نبی نہ رسول کا. جلسوں میں کہتے ہیں ہندوستان میں اگر 2 آدمی سڑک پہ لڑائی کریں تو 100 آدمی دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم یہ تعداد بتائیں، ملک وائز ہے. اور خلیفہ ہمارا فارغ نہیں ہے کہ وہ سارا دن بیٹھ کے کمپیوٹر پہ اتنے زیادہ، آپ کو اندازہ ہے نہیں ہے کہ 30,000 سے زیادہ خطوط آتے ہیں اور اس کے لیے سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ افغانستان میں ایک جگہ پہ ہم نے ہماری طبع جب پاکستان میں تھا 30 سال پہلے، تو ایک جگہ پہ تقریباً 10,000 لوگوں نے بیعت کی تھی. ان کو ہم نے کسی کو بھی نہیں بتایا، ویئر اباؤٹ بھی نہیں پتا. آپ کو حیرانی ہوگی کہ امیر جماعت افغانستان خیالی جان کو بھی نہیں پتا. تو ہماری پالیسی ہے، ہم نہیں بتاتے یہ تعداد. ہمارا اپنی بات ہے، ہم نہ بتائیں، کسی کو زور تو نہیں ہے نا. اور تعداد معلوم کر کے آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. میں نے اپنی 80 بیعتیں آپ کو بتا دی ہیں. افتخار احمد خان دہلوی صاحب ہیں، انہوں نے 237 بیعتیں کرائی. کراچی میں ہمارے 4 مبلغین اور 2-3 انصار نے 1486 بیعتیں کرائی. تو یہ آپ کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے، ہماری پالیسی ہے، ہم نہیں بتاتے. ٹھیک ہے نا. اور پھر پوری دنیا کا ڈیٹا بیس جمع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. چلے آپ اگلا سوال کیجئے گا. محترم طاہر خان صاحب، کمپیوٹر ایک ایسی چیز بنا دی ہے، پتہ نہیں کس نے بنائی، غیر مسلموں نے بنائی ہوگی، کہ جب ایک کوڈ نمبر ایشو کر دی گئے، ہمارے یہاں آدھار کارڈ سسٹم ہے، قومی شناختی کارڈ کہہ دیجیے آپ اردو میں، تو آپ 1 سیکنڈ میں پوچھ لیجیے ہماری گورنمنٹ سے کہ کتنی آپ کی ایگزیکٹ آبادی ہے. وہ آدھار کارڈ کا ڈاٹا صرف ایک سوئچ آن کریں گے، اس سے پتہ چل جائے گا. محترم آپ کے خلیفہ صاحب مسرور ہیں، 30,000 خط دیکھتے ہیں، مصروف ہیں سوری، تو خطوں کے جواب تو کتنے دیتے ہیں وہ تو احمدیز لوگ ہی بتاتے ہیں، وہ ہمارا ٹاپک بھی نہیں ہے. محترم چلیے چھوڑیے خیر ان چیزوں کو. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میرے پاس ایسے دو گھر بھی ہیں الحمدللہ، پلاٹس وغیرہ بھی ہیں، اور میں نے بڑے سے بڑے مفتی لوگوں سے بات چیت کر لیا، میرے اوپر زکوٰۃ بیٹھ نہیں رہی، اور اگر 7 تولے سے سونا اوپر ہوتا، میں 7 تولے سے سونا رکھتا ہی نہیں اوپر، تو 2.5% دینا پڑتا. تو میں کیوں نہ مذہب اسلام میں ہی شامل رہوں اور 2.5% زکوٰۃ دوں؟ کیوں ڈونیشنز اپنے اوپر سر پہ تھوپوں اور آپ لوگوں کی جماعت جوائن کروں؟ ایک سوال ایک جواب دے دیجیے. شکریہ. آپ نے کہا مسجدیں بناتے ہیں، 20,000 مسجدیں بنا لی، تو اس میں نمازی کتنے ہیں؟ محترم مسجد تو ویسے بھی بہت بنی ہوئی ہیں، اس میں بھی نمازی کم پڑ جاتے ہیں، تو یہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور مسجدیں کیوں زیادہ بنتی ہیں وہ میں جب باتیں کروں گا تو پھر وہ لمبا ٹاپک ہو جائے گا، وہ بھی کر لیں گے. بٹ اتنی زیادہ مسجدوں کی ضرورت کیا ہے اور اتنے زیادہ چرچز خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ کرپشن کا بیج تو نہیں بونا ہے کہ 2 روپے کی خرید کے کاغذوں میں 4 روپے کی دکھا دو؟ اب یہ تو آپ کو پتا ہوگا نا، آپ اتنی زیادہ مسجدیں کیوں خرید رہے ہیں جبکہ نمازی ہے نہیں. سر آپ نے کہا، میں نے آپ کو کہا خلیفہ وقت کی مصروفیات کی بات کی ہے. وہ پھر ان کے سامنے ایک نوٹ رکھتے ہیں کہ جی یہ اتنے 1000 لوگ ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح کوئی کسی جگہ پہ امداد مانگتا ہے تو امداد مانگنے والا اپنا مدعا بتائے گا کہ مجھے یہ چاہیے، تو وہ ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ویسے تو جنرلی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ نہ شامل ہوں جماعت میں. بات یہ ہے ہم تو منادی ینادی ایمان والے ہیں، ایمان کے لیے کہ یہ جماعت ہے، مہدی کی آ گئی ہے، مسلمان 72 فرقوں میں بٹ گئے ہیں. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو جیسے اوپر بتایا کہ جنگوں میں پورا سامان لے آتے تھے لوگ، ہر ایک چیز لے آتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب ہم حالت جنگ میں ہیں، اسلام کے لیے خطرات ہیں. جو دوسرے فرقے ہیں یا دوسرے ایسے گروپس ہیں، انہوں نے تو اسلام کا نام بدنام کیا. ہم تو ایک پیسفل اسلام بتا رہے ہیں دنیا کو، اور ہمیں کامیابیاں بھی ہو رہی ہیں. اور الٹیمیٹلی مرزا صاحب کو 300 سال کا عرصہ دیا گیا ہے.
اس میں السلام علیکم، ہمارا ہر جگہ کا ایک نظام ہے. اگر نمازی نہیں ہے تو ہم مسجد نہیں بناتے. اب ہماری یہاں پہ 68 مساجد ہیں جو باقاعدہ بنی ہے. کچھ وہ ہم نے چرچز لے کے یا دوسرے مکان لے کے بنائی ہیں، لیکن جماعتیں ہماری 400 مراکز زیادہ ہیں امریکہ میں، نماز کے مراکز. اب وہاں نمازیں ہم گھروں میں پڑھتے ہیں. جب تعداد زیادہ ہوگی تو مسجد بنانی پڑتی. ہم بڑے نظام سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارا مسجد فنڈ ہے، اور ہر جو جماعت ہے یو ایس اے کی اپنے فنڈز ہیں وہ بناتی ہے، کینیڈا کی اپنی ہے، انگلینڈ کی اپنی ہے، جرمنی کی اپنی ہے، ہندوستان کی اپنی ہے. اب یہ تو نہیں کر سکتے نا. اب آپ کا یہ سوال ہے، اب مجھے کیا پتا. ہماری مساجد تو جب سے ہم بنا لیتے. اب ہم نے یہاں سینٹرل ماسک بنائی اپنی یہ میری لینڈ سلور سپرنگ میں، تو وہ اب ہمیں چھوٹی پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا جب اجتماع ہوتا ہے تو پھر ہم پار صفحے بچھاتے ہیں. خیر ایکسٹینشن بھی ہم نے کرائی اس کی. اب ورجینیا میں مسجد بنائی یہ کوئی 8-10 سال پہلے، اب وہ چھوٹی پڑ گئی ہے. تو یہ تو کوئی سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ جی مسجد ہم ضرورت ہے تو بناتے ہیں. السلام علیکم. کہ جب آپ نے کہا بیزاری کی بات نہیں ہے، خدا کا فضل ہے. خدا کا قانون یہ ہے کہ درختوں میں سے زرد پتے جڑ کے نیچے مٹی میں مل جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑی کم تعداد میں 1980 سے لے کر 2021 تک 15 افراد کا جماعت سے اخراج ہوا ہے. وہ اب جماعت کے خلاف باتیں کرنے لگے، اور جن جرائم میں ان کا ہوا ہے وہ ہم نہیں بتاتے. یہ پردہ خدا رسول کا حکم ہے، ورنہ اگر وہ صحیح باتیں بتا دیں تو یہ تو غیبت ہے. اگر وہ کمزوریاں ان میں نہیں ہے تو بہتان ہے. ہم تو بہتان بازی سے اور غیبت بازی سے پرہیز کرتے ہیں. اگلا سوال. السلام علیکم. جماعت میں لوگ نکالے بھی جاتے ہیں، ارتداد بھی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نے آپ کو 10 آدمیوں نے کیا نبوت کے دعوے کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کاتب وحی تھا عبداللہ بن سراح وہ مرتد ہو گیا تھا. وہ ایک علیحدہ واقعہ کیوں مرتد ہوا تھا، کس بات پہ ہوا تھا. وہ تو رسول اللہ کی خدا کے رسول کی وحی لکھ رہا تھا، وہ ارتداد کر گیا، ٹھیک ہے نا. محترم طاہر خان صاحب لگ بھگ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم 1 گھنٹے کا پروگرام رکھا کریں گے. اگر ڈیلی بھی پاسبل ہو تو ڈیلی. آپ سے ایک سوال ہے، کیونکہ ٹیکنیکل سوال ہے، تو آپ اس کا جواب پلیز اکٹھا کر لیجیے گا، کیونکہ شاید آپ کو سردست آپ کے پاس ریکارڈز نہ ہوں. میں انڈیا کے ہماچل پردیش میں رہتا ہوں سر، سب لوگ جانتے ہیں. تو مجھے پلیز اپنی احمدی جماعت انڈیا سے یہ لے دیجیے کہ یہاں انڈیا میں آپ لوگوں کی مسجدیں کتنی ہیں، اور ہماچل پردیش میں پونٹا صاحب میں جہاں میں رہتا ہوں یہاں کے آس پاس قریب ترین مسجد کون سی ہے احمدیز لوگوں کی، تاکہ ہم بھی وہاں پہ نماز پڑھنے کا شرف حاصل کر لیں سر. اور ٹوٹل مساجد احمدیز لوگوں کی انڈیا میں کتنی ہیں یہاں کا ڈاٹا لے دیجئے سر، کیونکہ اگر انڈیا میں ہم کبھی کہیں دوسرے اسٹیٹ میں یا گھومنے پھرنے بھی جائیں تو کم سے کم احمدیز مسجد میں چلے جائیں. یہ سوال انشاءاللہ رہے گا. تو ابھی کے لیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر ملاقات ہوگی سر. بہت شکریہ، جزاک اللہ. میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ انفارمیشن کلیکٹ کرنا. میرے پاس تو صرف امریکہ کی ہے. اب دیکھیں میں پاکستان میں رہا 40 سال کی عمر تک، اور میں جو ہوں مجھے پاکستان کی بھی مساجد کا، میں لاہور میں رہا 3-4 سال، مجھے لاہور کی مساجد کا بھی علم نہیں، کیونکہ خیال نہیں ہوتا. میں نے وہاں صرف 3 مساجد دیکھی لاہور میں، وہ ماڈل ٹاؤن میں جس پہ اٹیک ہوا، گڑی شاہی والے پہ اٹیک، اور دہلی دروازے کی. اور بھی لاہور بہت بڑا شہر ہے، 1.5 کروڑ کا ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ 4-5 لاکھ سے زیادہ احمدی وہاں پہ رہتے ہیں. تو میں یہ آپ ایسے کریں کہ یہ انفارمیشن آپ برہان احمد ظفر صاحب سے لے لیں، وہ آپ کو شاید ان کے پاس بھی نہیں ہوگی. ایک ملک کا پورا ڈیٹا کوئی ایسا نہیں ہمارا
تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے سوال کیے اور آپ کا میں نے وقت لیا. تو آپ نے کہا ہرے راما ہرے کرشنا. ہاں تو ہم تو واہے گرو بھی کہتے ہیں، ست سری اکال بھی کہتے ہیں، اور ہم تو مرلی دھرن کی بھی زندہ باد کہتے ہیں، اور وہ کنہیا کماری اور وہ سب کا، وہ مرزا طاہر احمد صاحب کی ان نظموں میں ان کا ذکر ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ سے پروگرام بنے گا. اگر آپ کسی اور وقت میں چھوٹے موٹے سوال کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہے، لیکن صرف ایک سوال کریں. آپ بہت لمبا کر دیتے ہیں، اس لیے مجھے تفصیل میں جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں ہماری وہاں، آپ جس شہر میں جائیں وہاں پتہ کر لیں کہ احمدی کی مسجد میں، وہ آپ کو بتا دیں گے. وہاں لوکل پولیس سے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہماچل پردیش میں ایک لڑکا میری تعارف سے وہ احمدی ہوا تھا، اور وہ مجھ کا نام نہیں بتانا چاہتا. تو وہ تلاش کرتا رہا، مجھ سے سوال کیا. میں نے سائٹ دی جماعت کی، اور میں نے دیکھا کہ جلسہ سالانہ پہ وہ کھڑا ہے، بیوی بھی ہے، غالباً بچے بھی ہیں، اور وہ احمدی ہو گیا تھا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تمام ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ جو اس پروگرام کو سنیں گے. اور ہمارا مرزا صاحب کے ایک شعر کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا کم انجام کار. جو مرزا صاحب نے اپنے عافیت کا حصار کہا ہے کہ ہے درندے ہر طرف، میں ہوں عافیت کا حصار، ہوں میں عافیت کا حصار. سچ سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہے درندے ہر طرف، ہوں میں عافیت کا حصار. تو یہ خدا تعالیٰ کی جماعت ہے، اسی میں لوگ شامل ہیں. کو مرزا صاحب کو الہام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تیری جماعت کے ذریعے سے فتح اسلام ہوگی. وہاں پہ تو سائٹ کوئی وہ نہیں ہے، تو آپ جا کے پڑھیں. جو انہوں نے اپنی صداقت میں باتیں پیش کی ہے اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا پھر وہ آڈیو لمبا ہو گیا. خدا حافظ. اے خدا کار سازو عیب پوشو کردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس. وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار.